बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कहते हैं किसी को भी दुश्मन छोटा नहीं मिलना चाहिए। दोस्त छोटा हो तो आपको उसकी मदद करके खुशी होती है, वो भी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर दुश्मन छोटा हो ना, तो फिर आपके मुश्किल वक्त में वो अखलाकियात, उसूल और फिर उसके बाद जुल्म की वो दास्तानें रकम करता है, वो दास्तानें रकम करता है कि आप आ, परेशान हो जाएं कि ये कहाँ किया जाता है, और ये लेवल पस्ती का, गिरने का, ये कहाँ होता है। लेकिन दुश्मन छोटा मिल जाए तो फिर ये होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले, नसीम शाह की बात करने से पहले, ट्रंप की घटिया गुफ्तगू करने से पहले, नसीम शाह पर होने वाले खतरनाक हमलों पर बात करने से पहले, ईरान के साथ इजहार हमदर्दी में जंग फैल गई है, इसराइल पर एक और मुल्क से हमला हुआ, इसकी बात करने से पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बुजुर्ग फौजी, रिटायर्ड कैदी जावेद अकरम साहब 77 बरस की उम्र के, ये कोट लखपत जेल में कैद हैं। इनका खानदान एक बड़ा खानदान है और इनके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, यानी इनके बहुत बड़े अदालत में या मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। लेकिन ये अपना मामला भी मुकम्मल तौर पर जो कानूनी मामलात हैं उसके मुताबिक लड़ रहे हैं। इनका खानदान 290 गाफबे रजाना, गोगेरा ब्रांच रजाना में एक फलाही स्कूल चला रहा है, और पंजाब में चलने वाले इस स्कूल को इंतजामिया ने आज कर दिया सील। यहां 700 बच्चे जेर तालीम हैं। खैराती ट्रस्ट के तहत यह चलाया जाता है। ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बंद करने की वजह क्या रही? बंद करने की वजह रही ये, इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहिबा इनके यहां आज तकरीब में मेहमान खुसूसी थी, बच्चों को इनामात दे रही थी। तो ये स्कूल जो जावेद अकरम साहब के इदारे के तहत चल रहा है, उनका खानदान चला रहा है। फिर इनको सजा मिली और उसके बाद हुआ यह कि स्कूल सील कर दिया गया। ये छोटेपन की इंतहा है। यानी जावेद अकरम साहब से जो प्रॉब्लम है उसकी सजा वो भुगत रहे हैं, और उसमें भी जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। हमारे यहां जो मामला है ना फौजी अदालतों से सजाओं का, आला अदालतें कहती हैं लाइए आपको फौजी अदालत से सजा हुई है, आपका केस सुन लेते, जरा फौजी अदालत का तहरीरी फैसला लिया। फौजी अदालत ने तहरीरी फैसला नहीं दिया है। फौजी अदालत ने क्या हुआ, किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई, ये कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके जिस शख्स को सजा दी गई है उसको नहीं दी, तो अब उसके वकला अगली अदालत में केस क्या लड़ें, ये मामला है। तो इनके साथ पूरा इंसाफ भी नहीं हो रहा इनके खानदान के मुताबिक। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि इनको जो पंजाब में मुखालिफिन मिले हैं वो इतने छोटे हैं कि मासूम बच्चों को सजा दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि हमारे यहां ये जो सिफारतकारी के मामलात में पेशरफ्त थी, उसमें एक पेशरफ्त और है कि हमारे यहां आने जा रहे हैं सऊदी अरब के वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान, और तुर्की के वजीर खारिजा हक्कान फैदान, मिस्र के वजीर खारिजा डॉक्टर बदर, और ये 29 और 30 मार्च इस्लामाबाद का दौरा करेंगे और पाकिस्तान जो सिफारती कोशिशें अदा कर रहा है उस पर इस दौरे में बात होगी। अब बात कर लेते हैं नसीम शाह के मामले की। इसराइल पर जो हमला हुआ उस पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर आऊंगा। नसीम शाह को एक शोकॉज मिल गया। वो जो ट्वीट था ना कि इन खातून को, मरियम बीबी को, जैसे लॉर्ड्स में मलिका आलिया को ट्रीट किया जाता था वैसे क्यों ट्रीट किया जाता है, यह ट्वीट था। और पीसीबी के ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट था। फिर हुआ यह कि नसीम शाह के अकाउंट से बताया गया कि अकाउंट हैक हो गया था। फौरी तौर पर अकाउंट वापस भी आ गया, इस पर शक का इजहार भी किया गया। नसीम शाह को शो कॉज नोटिस इशू हो गया है। अब नसीम शाह के जवाब का इंतजार किया जाए। जो खबर अंदर से पता चल रही है वो यही कि उनका जो मैनेजर एक सादा अकाउंट चला रहा था, अपना चला रहा होगा, किसी और क्लाइंट का चला रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली अपना चला रहा होगा। अगर वो मरियम नवाज को डिसलाइक करता है, उसने स्विच नहीं किया और उसका यह ख्याल था अब मैं अपने अकाउंट पर हूं, स्विच करने में गलती, नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट हो गया। बाद में हैक का ड्रामा किया गया, सीधी बात है। और नसीम शाह जो हैं उनको शो कॉज मिल गया।
اب کوئی بھی کرکٹر جس جگہ ہے، یعنی ایس پی ایس ایل میں آج کے میچ میں نسیم شاہ کو کوئی 50 کے آس پاس رن پڑے، بہت مار پڑی ہے، اور پنڈی سے کھیل رہے ہیں، ایس پی ایس ایل کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ایک پریشر میں بھی ہوں گے شو کاز نوٹس ایشو ہو جانے کے بعد، لیکن پرفارمنس اچھی نہیں تھی سب سے مہنگے کھلاڑی کی۔ مگر وہ جو ٹویٹ والا معاملہ ہے نا، اس پر نسیم شاہ جواب دے گا، اسے جواب مانگا گیا ہے۔ اب نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں، میں اس پہ پڑھنے سے پہلے بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں، چلیے پہلے میں بتا دوں کہ نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے سپورٹرز، فوری تحقیقات کا حکم دیا جائے، این سی سی آئی اے 24 گھنٹے کے اندر بتا دے کہ یہ حرکت نسیم شاہ نے خود کی تھی، کیونکہ ہیک ہوا اکاؤنٹ اتنی جلدی بحال نہیں ہوتا۔ نسیم شاہ پر تا حیات کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگائی جائے، اور اس زہریلی یوتھیا فیملی کے دیگر دونوں بھائیوں کو بھی نکال باہر کیا جائے۔ پھر کیا فیصلہ کر دیا گیا نون لیگ کے سوشل میڈیا کی جانب سے؟ ان افغان نسل لوگوں کو قوم کی طرف سے دی گئی عزت راست نہیں آئی، ان کو افغان بنا دیا گیا ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ افغان نہیں ہے، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے افغان ہو ہی نہیں سکتے، لیکن افغان۔ پھر اس کے بعد ایک صارف نے لکھا، اگر کریئر کی خاطر والد سمیت جمعیت علماء اسلام سے اپنا خاندانی تعلق پوشیدہ رکھ سکتے تھے، یعنی ان کے خاندان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو ایک فضول ٹویٹ کر کے یوتھیا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نون لیگ اور مریم نواز اچھے نہیں ہیں پنجاب کے لیے، تو آپ کا اپنا کاروبار لاہور میں کیوں؟ مجھے نہیں پتا کہ نسیم شاہ کا کوئی کاروبار ہے، مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ کاروبار ہے تو لاہور میں ہے، لیکن پھر اس کے بعد مریم نواز ہے، تبھی تو پی ایس ایل پنجاب میں کھیل رہے ہو۔ کیا مریم نواز ہے؟ یہ جو ابھی جاوید اکرم صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ اچھا کام ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاروبار، گھر، ڈیرے، زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی گئیں، یہ مریم نواز نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے۔ مریم نواز کوئی بہت اخلاقیات کی دیوی ہے۔ مریم نواز نے جو ارشد شریف شہید کے جنازے کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ کہیں سے بھی اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی تو زبان اتنی خراب ہے، وہ جو آپ نے دیکھی نا، بدبودار شخص، گھٹیا شخص، گھٹیا آدمی، کوئی ان کو اسی لفظ گھٹیا کے ساتھ آدمی کی جگہ عورت لگا کے بولتے، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہت بری زبان ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور ان کے نیچے جو ٹیم ہے، آپ ازما بخاری صاحبہ کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، خاتون وزیر پنجاب کی سینئر خاتون وزیر، وہ تو مطلب لطیف لطیف کرتی ہیں، اس طرح کی تو ان لوگوں کی زبان ہے۔ تو پھر جو نا نیازی کے گنگا میں ڈوب جا، گھر آپ کے یہ یوتھی وزیر اعلیٰ، مطلب عجیب و غریب یہ کام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے ایک صارف، ہم سمجھ رہے تھے کرکٹر نسیم شاہ کو اس لیے اعتراض ہوا کہ قومی سطح کا کھیل ہے، صوبائی انتظامیہ کو اس کی افتتاحی تقریب میں کیوں بلایا گیا، لیکن یہ تو کرکٹر کے روپ میں زہریلا یوتھیا چھپا ہوا ہے۔ ایک پرانی ویڈیو نظر سے گزری، وزیر اعظم سے مجبوری میں ہاتھ ملا کے انتہائی توہین آمیز انداز میں آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک صاحب نے گالی دی، عوام زادے غلام زادے کو ایک گالی دے دی، بلکہ میں بتا دیتا ہوں، یہ وہ حرام زادے ہیں جنہوں نے اس دھرتی کو ڈنگ مارنے کا کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اتنی لعنت بھیجیں کہ یہ اپنا ڈی این اے کروا کر واپس افغانستان چلا جائے۔ تو ایک یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نسیم شاہ جو ہے وہ افغان ہے۔ اب میں آپ سرچ کروں، فہیم اشرف میاں نواز شریف کے ساتھ تصویر لگاتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے۔ حارث رؤوف خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک سے زیادہ تصویریں لگاتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے۔ حارث رؤوف ایک گاڑی کی تصویر لگاتا ہے، نون لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے، خواجہ آصف کے لیے اپنی محبت شو کرتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے۔ نسیم شاہ کا ٹویٹ غلط تھا، لیکن وہ نسیم شاہ کے مینیجر نے کیا، نسیم شاہ کو اس کو ہینڈل ڈھنگ سے کرنا چاہیے تھا، اور پی سی بی کو یہ بتا دیں کہ جناب کیا ہوا ہے۔ میں نے پبلک میں ایک سٹانس لیا کہ اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے، فوری طور پر ڈیمیج لمیٹیشن کے لیے، اور یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد نسیم شاہ جو ہیں اس کو اپالوجی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کانٹریکٹ میں ہیں تو پھر آپ اپالوجی کریں، اور آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، سیدھی بات ہے۔ لیکن یہ جو نون لیگ والے کر رہے ہیں نا، آپ ان اکاؤنٹس کو جا کے دیکھیں، جنہوں نے یہ گالیاں دی، افغان کہا، کتا کہا، حرامزادہ کہا، ان اکاؤنٹس کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کر رہی ہیں۔ یعنی لوگ لیڈر کو تو فالو کرتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ ہزاروں کی تعداد میں اکاؤنٹس فالو کرتی ہیں، اور وہ سارے اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہے نا، وہ صحافیوں کو آ کر تیری ماں کی، تیری بہن کی، اور گندی گالیاں، گھٹیا ترین لوگ، غلیظ ترین زبان، میں تو جیسے ہی کوئی نظر آتا ہے نا، میں اس کے بعد لکھتا ہوں، ہر گالی باز کو فالو کرتی ہے مریم نواز، اور یہ کرتے ہیں کام، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ ایسے لوگوں کو فالو کرتی ہیں۔
اور جب نشاندہی کی جاتی ہے کہ کتنی گھٹیا زبان بول رہا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو کبھی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو فالو کرنا جاری رکھتی ہیں اس گھٹیا زبان استعمال کرنے والے کو۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، یہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، اسرائیل پر حملے کی بات، محمد بن سلمان کی زبان پر اس کے بعد محمد بن سلمان کے بارے میں زبان پر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یمن کے ایران کے لیے حمایت یافتہ جو حوثی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے، اور یہ CNN نے خبر دی ہے، انہوں نے اسرائیل پر میزائل فائر کی، میزائل اسٹرائک کی ہے۔ اب یہ یمن سے اسٹرائک ہوئی ہے۔ اگر آپ میپ پر دیکھیں گے تو یمن، پھر اس کے بعد سارا سعودی عرب، پھر جارڈن، پھر اس کے بعد اسرائیل، اور اسرائیل تو قابض ہے، وہاں تو فلسطین ہے، لیکن بہرحال میپ پر آپ کو اسرائیل نظر آتا ہے۔ تو یہ دو ملکوں سے ہو کر گئے اور جا کر ان میزائلز نے اسرائیل پر اسٹرائک کی۔ وہ اسٹرائک ناکام بنا دی گئی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن حوثی باغیوں نے ایران کی حمایت میں اسٹرائک کی ہے۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی حمایت میں کیا ہے، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی کارروائیوں کے جواب میں کیا ہے، اور اگر جنگ جاری رہی تو مزید حملے ہم کریں گے۔ یہ جنگ صرف اسرائیل بمقابلہ ایران نہیں رہی، اس جنگ کو سامنے سارے گلف میں ایران نے جواب دے کے امریکی اڈوں پر وہاں تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اسرائیل تک پہنچایا، اور ان اڈوں سے اسرائیل پر جانے والے میزائل روکے بھی گئے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ حوثی اس میں کود پڑے ہیں، لبنان تک یہ جنگ پھیل گئی ہے۔ یہ جنگ اب CNN، BBC، اسکائی لکھ رہے ہیں، الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ یہ جنگ جلد رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ قطر نے زیلنسکی سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہمیں یہ جو میزائلز آ رہے ہیں ان سے بچاؤ، کیونکہ تمہاری پرفارمنس بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جنگ اس طرح سے پھیلتی ہے اور حوثی مزید اس میں حملے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بڑے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز اور ڈرونز ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بحیرہ احمر، ریڈ سی، یہاں سے جہاز رانی یہاں سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جو آبنائے ہرمز ہے وہ ایک مسئلہ ہے، یہاں سے بھی جہاز رانی متاثر ہو سکتی ہے، عالمی تجارت متاثر ہوگی، تیل کی ترسیل پر مزید اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہم سب بھی تیار رہیں، ہم سب کو بھی تیار رہنا ہوگا کہ ہماری زندگیوں پر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آنے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری چیز، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرنس محمد بن سلمان، سعودی عرب کے حقیقی رولر اس وقت، ان کے بارے میں زبان استعمال کی، اس کا اردو ترجمہ تو ہے تلوے چاٹنا، لیکن جو انگلش ورڈز ہیں، بیپ بیپ بیپ، وہ جو ورڈز ہیں، وہ ورڈز پوری دنیا نے سن لیے۔ محمد بن سلمان کے بارے میں ٹرمپ نے بول دیے، اور بڑے اطمینان سے بول دیے۔ گورے یہ کرتے ہیں انگلش بولنے والے کہ وہ ایف ورڈ یا اس سے ملتے جلتے دیگر ورڈ یا کوئی گالی وہ اطمینان سے دیتے ہیں، اور وہ اس کو ایسے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سلینگ ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، چلتا ہے، ہمارے ہاں تو چلتا ہے، اور وہ اطمینان سے ایسی گالیاں دے دیتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے سارا کام کیا، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ میرے لیے حیران کن یہ ہے کہ سعودی عرب سے اس سلسلے میں کوئی رد عمل نہیں آیا، اور میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی رد عمل سعودی عرب سے آئے گا بھی نہیں، اور اس کو کہ ٹھیک ہے، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی لینگویج میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے گزار دیا جائے گا۔ وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اس پہ بڑا برا منایا جائے گا اور اس کا بڑا ریئیکشن آئے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ان اصطلاحات کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی لینگویج کو بھی سمجھتے ہیں، یہ کس انداز میں کیا بولتے ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں، تو کوئی بہت بڑے ایشو کی بات نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔